अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैंने और मेरी टीम ने ये सोचा कि इस समाज के एपिसोड को हम डेडिकेट करें टू ऑल द एम्पावर्ड वर्किंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान को। ये कहना बड़ा आसान है कि औरत अपना घर और अपना करियर बड़ा बखूबी मैनेज करती है, बट इट्स ईजियर सेड देन डन। ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं जो हमारे यहाँ वर्किंग ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं एट एवरी डेली बेसिस, और वो चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं घरों से। सबसे पहले तो लड़की को कन्विंस करना पड़ता है अपने घर वालों को दैट आई एम केपेबल ऑफ बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमन। जब घर वाले कन्विंस होते हैं तो औरत घर से बाहर निकलती है, और फिर एक अलग ही कहानी शुरू होती है चैलेंजेस की, जहां अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठती है तो वहां उसको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वर्क प्लेस पर पहुंचती है तो कभी कॉलीग्स, कभी बॉसेस की वजह से, एक्सट्रीम केसेस में देखा जाए तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो चैलेंजेस की ये जो लिस्ट है ये कभी ख़त्म नहीं होती। लड़की इन चैलेंजेस के बारे में इसलिए घर वालों से बात नहीं करती कि कहीं उसके काम करने पे पाबंदी ना लगा दी जाए। मैं एक बात आपको बताती चलूँ, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि शायद औरतों का काम करना एक वेस्टर्न एजेंडा है, या ये एक वेस्टर्न आइडिया है जिसको पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं हमेशा कहती हूँ कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज एन अल्टीमेट एपिटमी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वो उस दौर में एक कामयाब बिजनेस वुमन थी जब ख़वातीन को बराबरी के हुकूक तो क्या, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो जब भी आप बात करें एम्पावरमेंट की, हज़रत खदीजा की मिसाल को सामने रखा कीजिए। उस दौर में मिसोजिनी की इंतहा क्या होगी ये मैं और आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज क्योंकि वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स, कितना ज़रूरी है कि हम अपने समाज में वर्किंग वुमेन के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। ख़वातीन मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। मुल्की, समाजी, मुआशी और सियासी तरक्की के मैदानों में ख़वातीन के किरदार की खसूसी अहमियत है। ख़ास तौर पर मुलाजमत पेशा ख़वातीन जहाँ इस हवाले से जिम्मेदाराना किरदार निभा रही हैं, वहीं इस हकीकत को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि उनके बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की तकरीबन 49.2% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और एक अंदाजे के मुताबिक काम करने वाली ख़वातीन की तादाद निस्फ है। पाकिस्तान एक तबकाती मुआशरा है जहाँ बिलाशुबा ख़वातीन को बेशुमार मसाइल का सामना भी है। दर हकीकत मुआशरती रवैये इन मसाइल की बुनियाद हैं। आदाद शुमार के मुताबिक ख़वातीन में तालीम हासिल करने के रुझान में काफ़ी इजाफा हुआ है। तालीम हासिल करने वाली हर लड़की अपने घर का सहारा बनने और मुल्की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने के ख्वाब देखती है। अगर एक मर्द एक घर को चला रहा है तो औरत के लिए भी वही सर्कमस्टांसेस है। अगर उसका बाप, भाई, शौहर नहीं है, या अगर तीनों हैं और वो जॉब नहीं कर रहे, जॉबलेस है, या खुदा न खास्ता किसी वजह से बीमार है, तो औरत पे भी उतनी जिम्मेदारी आती है कि उसने एक घर को चलाना है। तो इसलिए उसके लिए वर्किंग कंडीशंस को आसान बनाना चाहिए। 1958 और 1973 के आइन के तहत मर्दों की तरह औरतों को भी मजहबी आज़ादी और वोट देने का हक और दीगर बुनियादी हकूक हासिल हैं, और किसी भी किस्म के सिनफी इम्तियाज पर पाबंदी आयद की गई है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुआशरे ने मुकम्मल तौर पर मुलाजमत पेशा खातून के तस्वर को बहुत से रुजत पसंद ख्यालात की वजह से कबूल नहीं किया। ख़वातीन को दरपेश मसाइल में सबसे बड़ा मसला जिनसी हरासगी का है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 78% से ज्यादा ख़वातीन को उनके काम की जगहों पर हरासा किया जाता है। वर्क प्लेस पे हरासमेंट के इश्यूज़ होते हैं, उसको डील करने के लिए पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉपर प्रोसीजर होता है। कमेटीज़ बनी होती हैं जो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती हैं। छोटी छोटी हर्डल्स तो आती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ख़वातीन अब बड़ी बाशऊर होती जा रही हैं। हमारी शरह ख़वानदगी भी बढ़ रही है, मुलाजमत पेशा जो ख़वातीन हैं उनकी रेशो भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल एक अच्छा जो हेल्दी कॉन्सेप्ट है वो हमारी सोसाइटी में डेवलप हो रहा है कि वर्किंग वुमेन को इनकरेज किया जाता है। मुलाजमत पेशा ख़वातीन का एक अहम मसला ट्रांसपोर्ट का भी है। मर्दों की तरह ख़वातीन भी बसों के धक्के खाती हैं, जबकि मकामी ट्रांसपोर्ट में उनके लिए चंद सीटें ही मुख्तस की जाती हैं, और उन पर भी अक्सर मर्द हजरात कब्जा जमाए बैठे होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक निजी शोबे में काम करने वाली ख़वातीन की उजरत मर्दों के मुकाबले में कम होती है। जो भी स्टडीज़ अभी सामने आई, जो रिसर्चेस सामने आई है, उसमें ये पता चला है कि ख़वातीन को सेम पोजीशन के लिए आधा पे किया जाता है, जबकि मर्दों को उसके मुकाबले में 2 गुना पे किया जाता है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है इस तरह का डिफरेंस, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ज़्यादा होता है। इसकी वजह जो एक तोजी पेश की जाती है वो ये कहा जाता है कि जी ख़वातीन पे एक फ़ैमिली को चलाने का बर्डन नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है।
ख़वातीन ज़हनी दबाव का भी शिकार हो जाती हैं। इन मसाइल के हल के लिए अवामी सतह पर आगाही की ज़रूरत है ताकि उन मनफी रुझानात का खात्मा हो सके। रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरह मैंने कहा कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी एम्पावर्ड ख़वातीन को, कामयाब सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन को, तो हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं और जो अपनी दिल की बात हमारे साथ शेयर करेंगी, अपनी कामयाबियां भी शेयर करेंगी, लेकिन उसके साथ जुड़े चैलेंजेस को भी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार, जिनको आप PTV पर देखते हैं। शी इज़ एन अमेजिंग एंकर पर्सन। ये डॉक्टर तो हैं ही, एंकर भी हैं, इसके साथ साथ शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। उनके साथ मौजूद हैं सहर बुखारी, आप जॉब करती हैं, काम करती हैं साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव फातिमा ज़हरा विद अस। ये एक लॉयर हैं और ना सिर्फ ये अपनी लॉ की डिग्री को उन्होंने परसू क्यों किया ये बताएंगी, बल्कि इसके साथ साथ वो ये भी बताएगी कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट के लिए पाकिस्तान में कौन कौन से कवानीन हैं और वो कवानीन कैसे ख़वातीन को एम्पावर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आप सबको वेरी वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉक्टर शुमाइला ये बताइए कि आप डॉक्टर भी हैं, आप एंकर भी हैं, यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। इन तीनों प्रोफेशंस में वो कौन सा प्रोफेशन है जो आपको बहैसियत शुमाइला डिफाइन करता है? सही। Actually, honestly speaking, growing up, I was very good at studies. So, doctory is my profession, and anchoring and makeup is my passion. क्या बात है, जबरदस्त। तो मैं सब चीज़ों को साथ लेकर चल रही हूँ। एंड डेफिनेटली जब आप एक वर्किंग वुमेन होते हैं तो आपने एक बैलेंस मेंटेन करना होता है अपने प्रोफेशन, पैशन एंड फैमिली लाइफ में। Well said, So, after becoming a doctor, I got married. I devoted my time to my family. मैंने अपने बच्चे रेस किए and then I thought now it's the time for me again and I got back to profession and I'm pursuing my passion as well. क्या बात है, माशाल्लाह। आपने देखा होगा डॉक्टर शुमाइला कि जब भी खातून एम्पावर होती है या इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती है तो मर्द से शायद ये सवाल नहीं किया जाता कि तुम अपनी फैमिली लाइफ को और काम की लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो। औरत से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, क्यों औरत को हर मकाम पर अपने आप को डबली प्रूव करना पड़ता है कि वो एक अच्छी माँ भी हो सकती है, एक अच्छी प्रोफेशनल भी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही आई एम सो ग्लैड कि आप आज इस पर बात कर रही हैं और वी आर ब्रिंगिंग दिस चेंज। हमारे समाज को तब्दीली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक औरत से ये एक्सपेक्ट करना कि वो घर पे भी टाइम देगी, प्रोफेशन पे भी फुल टाइम देगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल से ये उसके साथ इनजस्टिस है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और हमारा जो मजहब है उसने औरत को भी उतने राइट्स दिए हैं जितने मर्दों को। अगर एक मर्द बाहर जाके काम करता है तो उसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो घर पे भी टाइम दे, या अगर उसके बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं तो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। हालांकि मेरे ख्याल से औरत और मर्द एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को मिलके ये गाड़ी चलाना होती है और बच्चों की जो परवरिश की जिम्मेदारी है या घर की, वो दोनों पर कंप्लीटली, और अगर वो लोग इसको डिवाइड कर लें तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी और ये सफर बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है। यानी कि ये उर्दू का सफर अंग्रेजी का सफर ना बने, अगर दोनों मिलकर शाना बशाना चलें एज ए टीम। सहर, ये बताइए कि जिस तरह मैंने कहा कि चैलेंज घर से शुरू होता है, आपके चैलेंजेस का सफर कहाँ से शुरू हुआ? घर वाले इजीली मान गए दैट यू वांट टू वर्क इन एन एम्बेसी, आसानी से इजाज़त मिल गई? अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया। बहुत ही अच्छा मौजू है जिस पे हम बोल सकते हैं और बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। जहाँ तक मुश्किलात का है, इसमें मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैंने जॉब या मुलाजिमत इसलिए शुरू की क्योंकि मेरे घर को ज़रूरत थी या मुझे ज़रूरत थी या मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली को मेरे सपोर्ट की, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ तक हर्डल्स की बात है, जैसे आपने बैक कैमरा एक बात की कि हमें तो हर्डल्स वहीं से शुरू हो जाते हैं जब आप अपने घर से निकलते हैं। हर खातून एक पोश इलाके से नहीं आती, किसी ऐसे इलाके से नहीं आ रही होती कि जहाँ पर लोग आपको देख नहीं रहे, नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो ऐसे जो है इलाकों में रहती हैं जहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर आपको सबसे पहले तो देखने को मिल रहा है, आपको एक टैक्सी ड्राइवर है, आजकल हम ऑनलाइन टैक्सीज यूज करते हैं। तो वो जैसे ही आप अपने दरवाजे से निकलेंगे तो फर्स्ट परसेप्शन हमारा ये होता है कि जो औरत घर से निकल रही है, जो मैंने फेस किया है या जो मैं देखती हूँ लोगों की आंखों में,
تو وہ یہ دیکھتی ہوں کہ مرد خاص طور پہ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جو عورت گھر سے ملازمت کے لیے نکلتی ہے وہ یقیناً کریکٹر کی تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ آپ کو صرف ان کے لہجوں سے، ان کی باڈی لینگویج سے نہیں، ان کی نظروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور آپ کو بڑا ہی اپنے آپ کو کور اپ، یعنی کہ جو آپ کے اندر کا انسان ہے، جو اس کی ایک آزادی ہے جس پہ ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، وہ نہیں آپ جی سکتے. آپ کو ہر طرف یہ رہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب صبح فیملی سے بھی یہ نظر آئے گا کہ اچھا کیا پہنا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو دیکھنا ہے، اچھا ٹھیک ہے صحیح پہنا ہے. پھر آپ نکلتے ہیں، پھر بھی بہت ساری ریزرویشنز آپ کو رکھنی پڑتی ہیں. اور میں چونکہ ایسے ہی ایریا سے نکل کے آتی ہوں تو میں تو یقیناً ان سب چیزوں کو فیس کرتی ہوں، وچ از ویری ڈیفیکلٹ. اور اوکیجنلی میں اپنے گھر میں اس کو ڈسکس کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک صرف ملازمت نہیں کر کے آتے، یا ہم صرف اپنے باسز کے سامنے یس سر نو سر نہیں کر کے آتے. ہمیں کتنی ہی ایسی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو ایک بڑا سا اگنور دے کے تو اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں. واو سحر، آپ کو نہیں لگتا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو جو ججمنٹ کا ایلیمنٹ ہے، نظروں سے جج کرنا، چاہے وہ اس کی ذات کو جج کرنا ہو، کردار کو، وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. آج ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں، کس کے لیے تیار ہو رہی ہو. یعنی کہ ایک عورت کام کرنے والی اپنی ذات کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس پر بھی کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے. اور یہ بات سحر آپ نے بہت اچھی کی کہ ہر عورت شوقیہ کام نہیں کرتی. شی از دا بریڈ ونر آف ہر فیملی. وہ اپنے گھر کے لیے کما رہی ہیں. تو اس سے زیادہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹے دے، آپ کوشش کیجئے کہ اپنی بیٹیوں کو اتنا امپاور کیجئے کہ آپ کو بیٹے اور بیٹی کا فرق بھول جائے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ میری بیٹی بالکل بیٹا ہے. سحر اپنے گھر کی بیٹی ہیں، ایک بہادر بیٹی ہیں، ان کے اوپر بیٹے کا لیبل کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں. فاطمہ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، اینڈ یو آر اے لائر. اٹس اے میل ڈومیننٹ پروفیشن، ٹھیک ہے، اور اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ہے. آئی ایگری وتھ یو. آپ نے اپنی جگہ کیسے بنائی؟ ہمارا پروفیشن جو ہے لاء کا، اس کے بارے میں سب یہی سوچتے ہیں کہ آپ کسی سے بھی بات کریں ان کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشن تو میلز کے لیے بنا ہوا ہے. آپ جب بھی بات کریں تو لوگ اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں لائر ہوں، تو پہلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فیمیل ہو گئی کیوں اس فیلڈ میں آئی ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ جو میل ڈومیننٹ ایک پروفیشن ہے، بٹ آئی بلیو کہ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پروفیشن میں کیسے سروائیو کرتے ہیں. اگر ہمارے پروفیشن میں دیکھا جائے، اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں پہ میل لائرس بہت زیادہ ہیں، فیمیلس کی بہت گنی چنی کوانٹٹی ہے یہاں پر. اور ایون اگر جو ہماری بار کاؤنسل، جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں، ان میں بھی کوئی بھی وومن کی مطلب نہیں آتی. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں تو وہاں پہ وومن کے لیے ایک مطلب ہماری نائب صدر جو ہے وہ ایک فیمیل ہے. باقی جو ہے ہمیں ریپرزنٹیشن کا موقع نہیں ملتا. بٹ اسٹل یہاں پہ بہت سی بہادر فیمیلز ہیں جو اس پروفیشن میں سروائیو کرتی ہیں. لیکن ہماری فیملیز میں بھی ایک یہ پرسیپشن پایا جاتا ہے، چاہے جتنے مرضی پڑھی لکھی فیملیز ہوں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی پریکٹس کے لیے الاؤ نہیں کرتے. ان کے مائنڈ میں کہ یہ مطلب چیز بنی ہوئی ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ کچہری میں جائیں گی، وہاں پہ تو پتہ نہیں عجیب عجیب طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کو پبلک کے ساتھ ڈیلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، انٹریکشن بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ اسٹل بہت سی فیمیلز ایسی ہیں جن کی فیملیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں، انکریج کرتی ہیں کہ وہ پروفیشن میں جائیں، کام کریں، اچھے کلائنٹس ان کو ملتے ہیں، اور وہ اس پروفیشن میں ایکسل بھی کرتے ہیں اور اپنا نام بھی بناتے ہیں. جس کی جو سب سے زیادہ اگزامپل ہمارے پاس ہے آسما جہانگیر. وہ کبھی بھی آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لائک شی از اے فیمیل لائر. وہ ایک لائر ہیں اور سب ان کو ان کے نام کی وجہ سے جانتے ہیں. کبھی بھی ان کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ سب ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. باقی یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں، ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میں نے جو ایک اچھی چیز دیکھی کہ ججز کبھی بھی آپ کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے. لائک آئی ایم اے فیمیل، تو مجھے کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ جو جج ہے وہ کسی میل لائر کی زیادہ سائڈ لے رہا ہے، یا مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، میں اپنے کلائنٹس کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کر سکی. میں جس بھی فورم پہ جاتی ہوں، ججز جو ہے ہمیں انکریج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ فیمیل ہو کے آپ اپنے کیسز کو اتنا اچھا پریزنٹ کر رہی ہیں. باقی مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں ٹائم لگے گا، بٹ اسٹل بہت سی بہادر خواتین ہیں جو اس پروفیشن میں آتی ہیں، کام کرتی ہیں اور اپنا اچھا نام بناتی ہیں. بہادر خواتین میں فاطمہ از ون آف دیم. یہ شی از جسٹ بینگ ویری نائس اینڈ ہمبل کہ یہ اپنا ذکر نہیں کری. یو آر ون آف دیم. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک فیمیل لائر سامنے آئے اور ایک کلائنٹ ہو، وہ بہت آسانی سے اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کر سکتی ہے، وہ میل لائر کے ساتھ نہیں کر سکتی. اگر ہم بات کریں سپورٹ سسٹم کی، میرا یہ سوال آپ تینوں سے ہے.
گھر کا مرد جب اپنی بہن کو, ماں کو, بیٹی کو, بیوی کو سپورٹ کرتا ہے تو عورت کے کریئر پہ اس کا کیسا امپیکٹ ہوتا ہے؟ شمائلہ آپ بتائیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سپورٹ جو ہے ڈیفینیٹلی فرام یور فادر, فرام یور بردر اور یور ہسبینڈ, کیونکہ اگر آپ کو فیملی سے سپورٹ ملے گی تو آپ کو وہ اسٹرینتھ ملے گی جو آپ کو چاہیے باہر جا کر ایز اے وومن کام کرنے کی. اور سپورٹ سسٹم ڈیفینیٹلی اسٹارٹ ہی گھر سے ہوتا ہے. جب ایک اسٹرانگ وومن باہر قدم رکھتی ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے فیملی کی بیک ہے, وہ جا کر اپنی جنگ خود لڑ سکتی ہے اپنے گھر والوں کے بیک پر. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ بینگ برادرز ہم اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں, بینگ فادرز ہم اپنی ڈاٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب وہی عورت ایک بیوی بن کر سامنے آتی ہے تو اس کے لیے چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تم یہ نہیں کر سکتی کیونکہ تم میری بیوی ہو, میں تمہیں یہ الاؤ نہیں کروں گا. بالکل. تو یہ بہت سیڈ فیکٹ ہے. اور لیکن آئی ایم ویری ہیپی کہ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں, آئی کیم بیک آفٹر اے ویری لانگ ٹائم, 17 years آئی واز ابراڈ. تو پاکستان, نیا پاکستان مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے چینج نظر آیا پاکستان میں. اب جو عورتیں ہیں میں نے دیکھا وہ ڈرائیو بھی کر رہی ہیں, موٹر بائکس ڈرائیو کر رہی ہیں, پولیس میں ہیں, آرمی میں ہیں, دے آر ایون فلائنگ پلینس. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری نیشن جو ہے وہ اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. اور ایسے پروگرامز اس کے لیے ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس لیے ہم یہ شو بار بار کریں گے, آپ بالکل فکر نہیں کریں. Definitely. ڈاکٹر شمائلہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کی ہے. سحر کے بھائی اپنی بہن کو سپورٹ کرے, باپ اپنی بیٹی کو سپورٹ کرے گا. یہ شوہر اپنی بیویوں کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ جب بیویاں اپنے شوہروں کے کریئر میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کی جیت کو اپنی جیت سمجھتی ہیں, تو پھر شوہر اپنی بیوی کی جیت کو سے انٹیمیڈیٹ کیوں ہوتا ہے, ڈر کیوں جاتا ہے؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, میرا ایک اپنا کانسیپٹ ہے جی, کہ اس میں ایک بیٹے کی جو ماں تربیت کرتی ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ ماں نے اس کو ایک, اس میں یہ ڈفرینسیشن نہیں رکھا کہ بیٹی, ماں, بہن, بیوی. یہ بتایا جائے کہ عورت کی آزادی کیا اہمیت رکھتی ہے. بالکل. جب مرد کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اور اس کا براڈ اپ بھی اسی پہ ہوا ہوتا ہے, تو یقیناً, اور ایک جو نظر کی حیا ہوتی ہے عورت کے لیے کلیکٹیولی. اب میں اگر اپنی بات کروں تو میرے گھر پہ الحمدللہ میں آن اسکرین اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ان کا اتنا بڑا سپورٹ ہے میرے ساتھ, کہ اگر میں پورا دن کام کر رہی ہوں, 12 hours بھی کام کر رہی ہوں, تو وہ مجھے کبھی کال کر کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اچھا سحر آپ کہاں ہیں, آپ کس کے ساتھ ہیں. وہ یہ ضرور پوچھیں گے اچھا بھائی کیا کھایا آپ نے, کیسا چل رہا ہے دن. تو یہ پرسیپشن کی بات ہے, یہ کانسیپٹ کی بات ہے, یہ تربیت کی بات ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مجھے ایسا اب لگنے لگا ہے, میں بینگ اے مدر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب بچوں کی تربیت کی ضرورت نہیں رہی, اب ماؤں کی تربیت کی اور باپوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. جب ماں باپ مطلب وہ ہوں گے اتنے, ان کو پتا ہوگا کہ ہماری کیا لائنز ہیں, ہمارے کیا کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے, تو وہ ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا. دیکھیں ایز اے ورکنگ لیڈی میرا خیال ہے سب ہم اس چیز سے ایگری کریں گے, جو بھی عورت کام کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر سے وہ جو ایک نسوانیت والا ایلیمنٹ ہے نا, وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ نازک پن جو ایک عورت کے اندر ہوتا ہے, ایک کام کرنے والی عورت کے اندر وہ رہ نہیں جاتا, کیونکہ اس کو بہت سی جگہوں پر جنگ لڑنی ہوتی ہے. جی, وہ سخت ہو جاتی ہے, اس کو بہت سارے باہر چیزوں کا سامنا ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو تقریباً 75% میرا خیال ہے مرد ہی سمجھنے لگتی ہے. تبھی اس کے اندر ڈومیننس, مطلب ڈومیننٹ ہونے والی بھی کوالٹی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اور پھر مرد حضرات اس کو پسند نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اچھا اب تم کماتی ہو تو کیا ہم پہ روب مطلب آپ جمائیں گی. تو یہ والا معاملات ہوتے ہیں. تو پورے معاشرے کو, پوری فیملی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت صرف گھر سے نکل کے کام نہیں کر رہی ہے, وہ گھر سے نکل کے کتنی قربانیاں دے رہی ہے. میرا بیٹا 4 سال کا ہے اگر, تو میں اپنے بچے کو وہ جو اس کا حق بھی ہے, اس کا رائٹ ہے, میرا فرض ہے, میں تو اس کو نہیں دے پا رہی. میں وہ وقت, وہ تو ڈفرینٹ میٹس کے ہاتھوں میں پل رہا ہے, براڈ اپ ہو رہا ہے اس کا. یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ خود کو گلٹ ٹرپ بھی کر رہی ہیں, شاید آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر, کہ مجھے تو اپنے بچے کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ بات بھی تو ضروری ہے جاننا کہ آج کے دور میں صرف ایک مرد کی آمدنی کافی نہیں ہے.
آج کی جاب کرنا لگژری نہیں، نیسیسٹی ہے، یہ آپ کی بیسکس ہیں، کیونکہ سحر آپ بھی تو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے غرض سے نکلی ہیں، تو پھر یہ گلٹ ٹرپ کرنا کیوں؟ گلٹ ٹرپ نہیں ہے یہ، میں کبھی کبھار کہیں فیل کر لیتی ہوں کہ یہ بات اس لیے میں کر رہی ہوں، اٹس ناٹ اے گلٹ، اٹس کائنڈ آف کہ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو میک دیم ریئلائز کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ عورت جو ہے وہ صرف کام کرنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہے، اس کو اگر کچھ اور چیلنجز ہیں، ہیراسمنٹ سے لے کے، میں نے کل بھی کسی سے بات کی کہ ہراسمنٹ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو چھوا ہی ہے تو وہ ہراسمنٹ ہے، وہ آپ کی باتوں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے، لہجوں میں ہوتی ہے، نظر میں، سب سے بڑی تو نظر کی ہراسمنٹ ہوتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جو ایک ریئلی لائک عورت کے لیے سب سے کلنگ مومنٹ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی مرد اس نظر سے دیکھ رہا ہو اور وہ عورت سمجھ بھی رہی ہو اس نظر کو. بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری ود ہر، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ایجوکیٹ کریں کہ دے شوڈ اسٹینڈ اپ فار دیئر رائٹس، کیونکہ یوزلی عورتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اپنے رائٹس گیو اپ کر دو، کوئی بات نہیں، چپ، اور اس کو اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونے سے روکنے والی بھی ایک عورت اور اس کی ماں ہوتی ہے. دیٹ از اے ویری سیڈ فیکٹ. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اتنا اسٹرانگ بنا دیں کہ ان کو پتا ہو کہ یہ میرا برتھ رائٹ ہے، مجھے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو میرے خیال سے ایک بہت اچھا معاشرہ جنم لے سکتا ہے. اور بیٹیوں کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سحر نے کہا کہ بیٹوں کی تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک مرد کو یہ سکھانے والی بھی اس کی پہلی گود جو ہے وہ اس کی ماں ہی ہے. اس کو یہ بتانا ہوگا کہ جب تم ایک عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہو تو اس کی ساری ذمہ داریاں، اس کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے. اور جب ایک عورت باہر جا کے کام کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی وہ صنف نازک ہے، وہ اگر اتنی اسٹرینتھ شو کر رہی ہے تو اس کو بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کسی کے شولڈر کی، کسی کمفرٹ کی ضرورت ہے، اور وہ شولڈر اور وہ کمفرٹ اس کو اس کا ہسبینڈ پرووائڈ کرے گا، اینڈ آئی تھنک تبھی وہ جا کر فلی پرفارم کر سکتی ہے. بالکل صحیح کہا. اور وہی بات کہ جہاں ہم خواتین کو، اپنی بچیوں کو امپاور کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے بیٹوں کو ایسی خواتین کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا میرا بیٹا اس قابل ہے کہ کل کو اس کی زندگی میں اگر ایک امپاورڈ عورت آئے تو وہ اس سے انٹیمیڈیٹ نہ ہو؟ تو جہاں ہم اپنی بیٹیوں کو مضبوط کریں، وہاں ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا کہ آج سے اگلے آنے والے دور میں، بلکہ آج سے ہی آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بیٹے بیٹیاں، اب یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کر دیجئے. آج بیٹیاں بھی اپنے گھروں کا بوجھ اٹھا رہی ہیں، بیٹے بھی اٹھا رہے ہیں، بلکہ کسی مقام پر تو میں کہوں گی بیٹیاں اپنے والدین کا زیادہ خیال رکھتی ہیں. اگر ہم بات کریں فاطمہ ورک پلیس ہراسمنٹ کی، جس طرح سحر نے بڑی خوبصورتی سے یہ کہا کہ صرف کسی کا رینڈملی آپ کو ٹچ کر دینا ہراسمنٹ نہیں ہے، کسی کا گندی نظر سے دیکھنا، اور وہ نظر انسان پہچان جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے جو ورکنگ ویمن کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ اور اگر بالفرض کوئی شخص آپ کو گندی نظر سے دیکھ رہا ہے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ آف کورس پاکستان میں لاز ایگزسٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قانون نہ بنے، کیونکہ جب پاکستان میں اب جو خواتین ہیں وہ کام کرتی ہیں، آفیسز میں جاتی ہیں، ایون اگر وہ پبلک میں ہیں تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی پاکستان جو ہماری اسٹیٹ ہے اس نے لاس بنائے ہوئے ہیں. اگر ہم ورک پلیس ہراسمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے 2010 میں ایک لا پاس ہوا تھا جس کو پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ہراسمنٹ اینڈ ورک پلیس ایکٹ نام ہے اس کا، اور اس کے لیے پراپر امبرسمین جو ہیں اپوائنٹ کیے گئے ہیں. اسلام آباد کا بھی ہے، پروونشل لیول پہ بھی ہیں، اور ان کے آفیسز جو ہے سارے مین سٹیز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اگر کسی فیمیل کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہراسمنٹ کا ایشو ہوا ہے تو اس کے پاس دو چوائسز ہیں. ایک تو وہ جو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس لا کے انڈر جو 2010 کا ایکٹ ہے اس میں یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن چاہے وہ کوئی پرائیویٹ ہے، سیمی گورنمنٹ ہے، یا ایون جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ انکوائری کمیٹیز ہونی چاہیے کہ اگر کسی فیمیل کے ساتھ ہراسمنٹ کا ایشو ہوا ہے تو آپ نے اپنی انکوائری کمیٹی کو ریٹن کمپلینٹ وہاں پہ فائل کرنی ہوگی آپ کو. یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. بٹ اسٹل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بائسڈ ہو جائے گا، انکوائری فیئر نہیں ہوگی، وہ جو ہے ایکیوز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے یا اس کی سائڈ لیں گے، تو آپ ڈائریکٹ جو ہے امبرسمین کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں. بٹ ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کافی لائک اس کی انٹرپریٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ 10 سال پرانا ہی لا ہے اور اس کی مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ انٹرپریٹیشن ہو بھی رہی ہے. تو ہراسمنٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو کوئی جو ہے فزیکلی ٹچ کرے یا کوئی سیکشول نیچر کی ہراسمنٹ ہو.
اگر آپ کو کوئی انکمفرٹیبل فیل کرا رہا ہے کہ لائک اف somebody is staring at you, یا اگر آپ کو بار بار جان بوجھ کے بلا رہا ہے, اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں آپ کو, اس نے ٹچ نہیں کیا بٹ اسٹل ہی از آسکنگ یو کہ آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں, میرے ساتھ بات کریں, اگر وہ آپ کو ایون اگر آپ کو کوئی کولیگ آپ کو رینڈم میسیجز کرتے ہیں جو کام سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو وہ بھی ہراسمنٹ میں فال کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کام پہ آپ کو صرف کام پہ ہی فوکس کرنا چاہیے, آپ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. تو اگر کسی فیمیل کو لگتا ہے کہ جو اس کا باس ہے, ایون باس بھی نہیں, اگر اس کا کولیگ ہے اور ایون کوئی اس کا جو مطلب سبارڈینیٹ بھی ہو ہاں سبارڈینیٹ ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے, یا ایون انٹرنس بھی ہو سکتے ہیں, سم ٹائم کمپنیز نے اپنے پاس انٹرنشپ کے لیے رکھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے بھی کسی نے آپ کو لائک بلا وجہ آپ کو اسٹیئر کر رہے ہیں, آپ سے کوئی فیورز مانگ رہے ہیں, ایون اگر وہ آپ کو تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے سے بات نہیں کریں گی, یا ایون یہ بھی بڑی چیز کامن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ لنچ پہ چلیں وداؤٹ اینی ریزن, آپ اپنے کولیگ فیمیل کولیگس کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے, یا ڈنر کی آفر کریں گے, آپ کو چائے کی آفر کریں کہ آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے ٹائم اسپینڈ کریں, اور اگر آپ کو وہ تھریٹ کریں کہ اگر آپ ہماری آفرز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو ریمارک لکھ دیں گے, تو وہ بھی ہراسمنٹ میں ہی فال کرتے ہیں. ہراسمنٹ ڈزنٹ مین کہ یہ کوئی سیکشول نیچر کی ہوگی, کوئی آپ کو ٹچ کر رہا ہے, یا ایون اگر کوئی آپ کی ڈریسنگ پہ بھی ریمارکس پاس کرتا ہے بلا وجہ, تو وہ بھی ہراسمنٹ میں فال کرتے ہیں, اور آپ اس کو اس کی کمپلین کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی نظر سے آپ کو ہراس کر رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ دیکھیں وہ پھر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ نظر کس طرح کی تھی. اگر بلا وجہ آپ کو اسٹیئر کری جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ انکمفرٹیبل فیل کریں یا فیئر آپ کو ہو رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر جو ہے اس کی کمپلین فائل کر سکتے. جو ورک پلیس ہراسمنٹ کا لا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ امپریزنمنٹ وغیرہ نہیں ہوتی, بٹ اس میں آپ کے اوپر پینلٹیز اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ آپ پہ جو ہے سیلری ڈیڈکٹ کی جا سکتی ہے, سیلری روک سکتے ہیں آپ کی, پھر آپ کو جو ہے وہ جس گریڈ پہ آپ کام کریں تو اس سے آپ کو لوور میں جو ہے کر دیا جائے گا, آپ کی پروموشن رک سکتی ہیں, آپ کے بونسز رک سکتے ہیں. ایون اگر ہراسمنٹ بہت سویئر نیچر کی ہو, جو مطلب لائک اگر سیکشول ہے یا فزیکل ہے, اس میں تو ایون آپ کو ٹرمینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر پنشمنٹس ہیں, امپریزنمنٹ نہیں ہوتی, بٹ باقی دوسری پینلٹیز اس کے اوپر ہوتی ہے, اور میں نے ہوتی دیکھی بھی ہیں. یہ بات آج ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بہت سی بچیاں جو صرف اس ڈر سے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, پاکستان کا قانون آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور بہت ضروری ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں, ان قوانین کے بارے میں پتا ہو جو آپ کی پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں. ایک بڑا گلوبل مسئلہ ہے, وہ UN میں بھی ڈسکس ہوتا ہے, وہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے جینڈر پے گیپ, کہ جب مرد اور عورت ایک جیسا کام کرتے ہیں, ان کے ورکنگ آورز ایک جیسے ہیں, مرد کو اس لیے زیادہ تنخواہ ملتی ہے کیونکہ وہ مرد ہے, اور عورت کو اس لیے کم ملتی ہے کیونکہ وہ عورت ہے. آپ بتائیے کہ اتنے سارے پروفیشنز میں کیا آپ نے جینڈر پے گیپ کو فیس کیا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. مجھے یہ فیس نہیں کرنا پڑا جی, لیکن اس کی یہ بھی وجہ رہی کیونکہ میں پاکستان سے بہت عرصہ باہر تھی, تو وہاں پر تو آپ کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں اور اس طرح سے ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی ہے. لیکن جہاں تک میڈیکل پروفیشن کی بات ہے, وہاں پر میں نے تھوڑا سا یہ دیکھا ہے کہ تھوڑی سی اپرچونٹیز جو ہیں وہ مردوں کو زیادہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہا کہ جی اس کو گرانے کا حکم جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں, اس سے ملک میں فساد پیدا ہوگا. ہم الحمدللہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسجد اور مدرسہ, محراب و منبر, مدرسے کا استاد ہو, مؤذن ہو, امام ہو, خطیب ہو, اس کے کل بھی محافظ تھے, آج بھی محافظ ہیں. ہمارے اس دور میں یہ نہیں ہوا کہیں کہ مؤذن اٹھایا جائے, امام اٹھایا جائے اور پھر پتہ ہی نہیں چلے کئی سال. اسی طرح بین المسالک, بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے میں یہ دعوے سے آج کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان پہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا تھا کہ پاکستان میں توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. آپ بھی ہر جگہ یہ سنتے تھے بات, جو بھی انٹرنیشنل کوئی وفد آتا تھا پہلی بات اس سے شروع کرتا تھا. الحمدللہ گزشتہ ایک سال کے دوران ایک کیس پورے ملک میں نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوا ہے. یہ ہم نے کیا ہے الحمدللہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو کرسمس کے ایام تھے, جو ہماری مسیحی برادری کے مقدس ایام تھے, پورے ملک کے اندر جس امن اور اطمینان کے ساتھ ہوئے ہیں یہ آپ سب کے علم میں ہے. الحمدللہ کہیں کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. ہمارے علماء نے کیا کیا, یہ ایک بات یاد رکھیے, دو چیزوں کو خلط ملط کیا جاتا ہے. میں علماء کی, مشائخ کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں.
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہم ان پر ایمان نہ لائیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. ہم تورات انجیل زبور پر ایمان نہ لائے ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی. ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت نوح، حضرت آدم، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں. اسلام تو سب کو مانتا ہے، اور جو انہیں نہیں مانتا اسلام اسے نہیں مانتا. اب اگر کسی عالم نے یا کسی مسلمان نے یہ کہہ دیا کسی مسیحی کو کہ بھائی تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مبارک ہو، تو یہ حرج نہیں ہے. حرج وہاں ہے جہاں میں جا کے کہوں کہ میرا جو عقیدہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں اس کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں. قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ جو بین المذاہب مکالمہ ہے نا، اس کا رستہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. تم اپنے دین پہ رہتے ہوئے، اور پھر آج کا کوئی مولانا صاحب، پیر صاحب، کوئی مفکر، کوئی دانشور جو ہے، وہ میرے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی یا اہل بیت کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے جو ذرہ آ جائے اس کے برابر بھی نہیں ہے. اور اگر میرے آقا علیہ السلام نے نجران کے مسیحیوں کو اپنی مسجد میں، نجران کے مسیحیوں کو اپنی مسجد میں عبادت کی اجازت دی ہے، تو پھر یہ بتاتی ہے کہ بین المذاہب مکالمہ اور رواداری کا معیار کیا ہے. اگر وہ شخصیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بیت المقدس کی فتح کے بعد غیر مسلموں کے عبادت گاہ کے اندر نماز عصر ادا نہیں کرتے، اٹھ کے باہر جاتے ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں نماز ادا کر لیں. فرمایا کہ میں اس لیے نماز یہاں ادا نہیں کروں گا کہ کل کوئی آنے والا اس کو یہ کہہ کے مسجد نہ بنا دے کہ میرے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی. یہ ہے رواداری کی مثال. کیا اس سے بڑی کوئی مثال دنیا میں دی جا سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، آج ابھی بات ہوئی شدت پسندی کی. ہمیں شدت پسندی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اسی طرح کھڑا ہونا ہے اور محنت کرنی ہے جس طرح اس وقت ڈاکٹر صاحب اور زین صاحب اور علامہ عبدالحق صاحب اور قدوس صاحب اور قریشی صاحب اور ہمارے یہ لوگ سارے محنت کر رہے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا، ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے وزیر اعظم کے ہدایات پر آپ کے وزیر خارجہ جو اس شہر سے ہے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی محنت سے پورا عالم اسلام ہی نہیں پوری دنیا افغانستان کے مسئلے پر اسلام آباد میں جمع ہوئی. یہ 41 سال کے بعد مسلم امہ کا افغانستان کے مسئلے پر اجلاس تھا OIC کا. یہ چھوٹی کامیابی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے مسائل کا حل مکالمے میں ہے، مجادلے میں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل جھگڑے میں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل بیٹھ کے بات چیت کرنے میں ہے. جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آج مدارس عربیہ، میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں. اور اس پہ آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ ملتان کی خانقاہ کا ایک متولی شاہ محمود قریشی پاکستان میں پورے عالم اسلام کو جمع کرنے میں کامیاب ہوا. اس پہ آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے. یہ مسجد، مزار، محراب و منبر، اس کی قوت ہے. ہمیں امت کو جمع کرنا ہے.
آج یہ ملتان جو اولیاء کا شہر ہے، اولیاء نے دین اسلام کو جبر کی بنیاد پر نہیں پھیلایا، محبت کی بنیاد پر پھیلایا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں نہ جبر کی شادی کا کوئی تصور ہے، نہ اسلام میں جبرن مسلمان بنانے کا کوئی تصور ہے. آپ مجھے بتائیے کہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت والا اس دنیا میں ہے؟ کوئی حمیت والا، شرافت والا، شفقت والا، عظمت والا، عزت والا، صداقت والا؟ اگر میرے آقا علیہ السلام سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی شادی کے موقع پر، جو کہ طے ہو چکی تھی، آسمان پر لکھا جا چکا تھا، کیونکہ میرے نبی کوئی ایسا کام نہ کرتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ لکھتے ہیں جو وحی کے علاوہ نہ ہو. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو میرے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پوچھا، ہم سب کی بیٹیاں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر قربان ہو جائیں، کہا بیٹی تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کا مولوی صاحب یا جاگیردار یا سرمایہ دار یا وڈیرا کیوں نہیں اپنی بیٹی سے پوچھ سکتا؟ تمہاری عزتیں کو میرے نبی کی معاذ اللہ عزتوں سے زیادہ ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کو باندھ دیتے ہو بغیر پوچھے ہی. دین نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا فلاں جگہ تمہارا نکاح کرنے لگا ہوں، کر دوں کہ نہ کر دوں؟ بیٹیوں کا بھی یہ احساس ہونا چاہیے، بیٹوں کو بھی ہونا چاہیے. کوئی بیٹے بھی کھلے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس ماں باپ نے ہم چھوٹے سے تھے، پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہمیں بڑا کیا ہے، ہم ان کے سر میں بھی مٹی نہ ڈالیں، ان کا بھی خیال کریں. یہ بھی احساس ہونا چاہیے. لیکن ادھر بھی احساس ہونا چاہیے. آج کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ یہاں سینکڑوں علماء مشائخ یہاں بیٹھے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں آپ سے پہلے مخاطب ہوں، بعد میں باقی مفکرین اور دانشوروں سے مخاطب. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی ملتان میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ ہم تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. گزشتہ ایک سال میں توہین مذہب کے غلط استعمال کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ہم انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. ہم مسجد اور مدرسے کے محافظ ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. آئی ایگری ود ہر کہ مجھے نہیں کرنا پڑا کیا اور بات ہے. ایسا نہیں ہوا. ہاں جی یہ ضرور ہوتا ہے، یہ سننے کو ضرور مل جاتا ہے بہت اوکیجنلی کہ اچھا عورت ہے، کمزور ہے، کیونکہ میرا انٹریکشن جو ہے نا وہ بہت سارے آفیسز کے ساتھ ہے. یعنی کہ میں پبلک ریلیشن کا کام بھی چونکہ کرتی ہوں تو میں بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا میرے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے اور کہیں تو بڑا پلس پوائنٹ بھی ہوتا ہے اور آپ کو آپ کا آرگنائزیشن اس لیول پہ پھر وہ ہو بھی جاتا ہے، یوٹیلائز بڑا اچھا ہو جاتی ہیں آپ کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی عورت ہے، یہ ذرا جائیں گی تو کام ذرا جلدی ہو جائے گا. ایک عورت کا ہمارے معاشرے میں ڈیفینیٹلی اب تو ماشاءاللہ ہم کافی جی سیولائزڈ ہیں تو کر لیتے ہیں. باقی ایسا کوئی گیپ نہیں مجھے ایکسپیرینس. یہ تو بڑی زبردست بات ہے، بڑی خوشائن بات ہے یہ جان کر، کیونکہ پوری دنیا میں ایک واویلا مچا ہوتا ہے جینڈر پے گیپ کا وچ ویری مچ ایگزسٹس، بٹ آئی ایم گلیڈ کہ آپ لوگوں کو یہ فیس نہیں کرنا پڑا. مجھے یہ بتائیے، آپ سے پوچھوں گی فاطمہ کہ جب آپ ایز اے فیمیل لائر جاتی ہیں تو کلائنٹ کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا وہ پریفر کرتے ہیں کہ ایک میل لائر کے پاس جائیں، یا آر دے اوکے ود دا فیکٹ کہ نہیں فیمیل لائر بھی ہمارا کیس اسی طرح لڑے گی جس طرح ایک میل لائر لڑتا ہے؟ یہ چیزیں پہلے بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی تھیں کہ لوگ جو ہیں وہ فیمیل لائرس کے پاس نہیں جاتے تھے، اسپیشلی کرمنل کیسز کے لیے. وہ پریفر کرتے تھے کہ ہم کسی میل لائر کو ہی انگیج کریں کیونکہ اس میں آپ کا پولیس کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، تو ایک ہیزیٹیشن ہوتی تھی. بٹ اب جو ہے وہ چیزیں کافی زیادہ چینج ہو رہی ہیں، لوگوں کا پرسیپشن چینج ہو رہا ہے. تو
کرمنل کیسز میں تو ابھی بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ 100% لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, بٹ اگر فیملی کیسز کی بات کریں تو اس میں کلائنٹس کی پہلی پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی فیمیل لائر کو انگیج کرے, کیونکہ یہ فیملی کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کے بچے بھی انوالو ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی وائف بھی ہے, پوری فیملیز کا ایشو بنتا ہے. تو اس میں بھی وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ فیملی کیسز میں ہم جو ہے کسی فیمیل لائر کو انگیج کریں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ ڈسکریمنیشن فیس کی ہو میں نے, کہ اگر کوئی آ کے مجھے بولے کہ آپ جی فیمیل لائر ہیں, آپ یہ کیس کو کیسے کنٹیسٹ کریں گی, تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. مے بی آئی ایم مطلب ینگ جنریشن لائر, تو پہلے فیمیلس کو اوبویسلی اگر ہم ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں تو وہ ایڈمٹ کرتی ہیں اس چیز کو کہ ڈسکریمنیشن بہت زیادہ تھی. لائک جیسے میل لائرس کے پاس زیادہ کیسز آتے ہیں, اچھی فی مل رہی ہوتی ہے, اچھے کلائنٹس ہوتے ہیں, فیمیل کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. لیکن اب جو ہے وہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے, لوگ آتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کو اپنے ایشوز بتاتے ہیں, چاہے کوئی کرمنل کیس ہے, فیملی کیس ہے, یا ایون کوئی کارپوریٹ کا میٹر ہے, تو اس میں بھی اب فیمیل جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور مطلب لائک وہ پروف کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے بالکل ایکول ہیں. اگر ہم فیمیل ہیں تو ڈزنٹ مین کہ ہمارے میں مطلب وہ انٹلیکچوئل لیول تھوڑا کم ہوگا, بلکہ ہمیں بھی لاء کی اتنی ہی انڈرسٹینڈنگ ہے جتنی آپ کو, تو وہ اپنا کیس کنٹیسٹ کرتی ہے. ویری ویل سیڈ. ایک اور رویہ ایسا ہے جس کا تعلق خواتین سے, کیونکہ مسوجنی صرف مردوں میں نہیں, ایک سوچ کا نام خواتین میں بھی ہوتی ہے. بہت سی خواتین میں مسوجنی پائی جاتی ہے جو عورتوں کو بلیٹل کرتی ہیں, لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں. بہت سی خواتین, ہم سب نے کہیں نہ کہیں اس مسوجنی کو ایکسپیرینس کیا ہے تھرو ویمن, کہ ہم جب بھی گھروں سے باہر نکلے کام کرنے کے لیے تو ہمیں کچھ تلخ باتوں کا سامنا کرنا پڑا جو خواتین سے آئیں. کیا کہنا چاہیں گی ڈاکٹر شمائلہ, کیا ایک عورت, ایک کامیاب عورت کو ٹالریٹ کر سکتی ہے؟ جی, یہ جو ہے میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی ایک عورت کو روکنے والی بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے. اور کبھی جس طرح کہ میں نے کہا وہ ایک ساس کی صورت میں, کبھی ایک ماں کی صورت میں, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اسٹرانگ ویمن وہی ہوتی ہیں جو کہ ویمن کو, دوسری ویمن کو ایکسیپٹ کرتی ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر معاشرہ ہمارا ساتھ کیسے دے گا. اور میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں اسلام آباد کی روڈز پہ دیکھتی ہوں کہ ناؤ گرلز آر ڈرائیونگ موٹر بائکس, ان کے پاس اسکوٹیز ہیں, اور میں ہمیشہ انڈیا کو دیکھتی تھی کہ وہاں پر اگر خواتین یونیورسٹی جاتے ہوئے, اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, شی کین ناٹ افورڈ اے کار, لیکن وہ ایزیلی اپنے کچھ سیونگز کر کے, پاکٹ منی سیو کر کے شی کین بائی اے اسکوٹی اور اے موٹر بائک. تو انڈیا میں تو یہ بہت کامن تھا, تو پھر پاکستان میں کیوں نہیں؟ تو آج کل جب میں دیکھتی ہوں کہ ویمن آر ڈرائیونگ موٹر بائکس اینڈ اسکوٹیز, تو میں اپنی ونڈو میں سے اپنا ہاتھ باہر نکال کے بڑا سا تھمز اپ دیتی ہوں, یو نو, بیکاز I want them to feel good, I want them to, yes, and we should be acknowledging those women جو کہ چینج لا رہی ہیں, جنہوں نے وہ پہلا اسٹیپ لیا ہے. I mean you can dress up as a woman and then you can drive whatever. It's a way of like going to your workplace. It can be a cycle, it can be a motorbike. No, if you don't have a car, don't feel shy. Drive whatever you have. لیکن unfortunately مطلب چیزیں پہلے ڈفرینٹ تھیں, اور یہی سوچا جاتا تھا کہ اگر ایک عورت ہے تو اس کو اس طرح کی مطلب موٹر بائک ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے, اسکوٹی ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں ڈرائیو کرنا چاہیے؟ ٹھیک, تو آئی ایم گلیڈ کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور ہم کوشش کریں گے اپنی باتوں کے ذریعے, ایسے پروگرامز کے ذریعے, کہ خواتین کو بھی یہ بتائیں کہ ڈونٹ گیٹ انٹیمیڈیٹڈ. آپ اگر گھر میں ہیں, آپ بہترین کام کر رہی ہیں, آپ ایک بہترین ماں ہیں, لیکن اس عورت کو جج نہ کیجئے جو ضرورت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلی ہے. وہ بھی ایک اچھی ماں ہو سکتی ہے, یقیناً وہ اچھی ماں ہے. آپ بتائیے سحر, خواتین کیا آپ کو لگتا ہے آر دے اوکے ود دا فیکٹ کہ شاید, مجھے لگتا ہے کہ بہت سی خواتین اس لیے بھی کڑوی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنا خواب پورا نہیں کر سکتی, تو جب وہ کسی ایک عورت کو اپنا کریئر بناتے ہوئے دیکھتی ہیں, اپنے گھر کو مینیج کرتے ہوئے دیکھتی ہیں, دے گیٹ بٹر. از دیٹ ٹرو؟ انفارچونیٹلی یہ میں نے تو بہت فیس کیا ہے کہ عورت کو آگے جانے نہیں دیتی, اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کس طریقے سے منع کرتی ہے. کوئی آپ کو یہ کہہ کے آپ کا کانفیڈنس شیک کر دے ایٹ ورک پلیس, یہ آج آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, یہ کلر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. تو ارلی ان دا مارننگ وین یو انٹر ان دا آفس اور somebody is telling you یہ آج آپ نے کیا پہنا, اچھا نہیں لگ رہا, تو وہیں سے آپ کا کانفیڈنس شیک ہو گیا. اور یہ جو ہے کمنٹس زیادہ تر فیمیل کلیگ سے آتا ہے, اور بڑا ہی مجھے امبیرسنگ لگتا ہے کہ, اور مجھے بڑا کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے
کہ اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہی ہوں کہ میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں ٹو ورک ود مین، بیکاز دے آر مور پروفیشنل. ہاں جی، دے آر مور پروفیشنل، اور وہ آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ کا ریگارڈ کریں گے. آج کی فیمیلز کے ساتھ آپ کی فیمیل کولیگز ہیں، وہ آپ کو ہر وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ لیٹ ڈاؤن ہو، کسی نہ کسی طریقے سے آپ، اور موسٹ آف دا ٹائم تو ایسا بھی ہو رہا ہے، آپ کو کانوں میں یہ بھی سننے کو مل رہا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مطلب آپ کی بہت اچھی کولیگ جو آپ کے ساتھ اٹھتی بھی بیٹھتی بھی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن وہ آپ کو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں شی ڈزنٹ ڈیزرو دس بٹ شی از سٹنگ ایٹ دیٹ پلیس. تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے رویے صحیح ہونا بھی بڑا ضروری ہے. I want to add to this کہ ہمیشہ سوچا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک عورت سکسیسفل ہے تو آئدر وہ ڈیورسڈ ہوگی یا اس کے بچے اسپوائلڈ ہوں گے یا اس نے کچھ غلط مینز یوز کیے ہوں گے اس پوزیشن تک پہنچنے کا. یعنی کہ عورت کے کیلیبر کو ہمیشہ کویسچن کیا جاتا ہے. اسی سے میرا اگلا سوال بھی ہے، وہ یہ کہ میں نام مینشن نہیں کروں گی لیکن پورے پاکستان نے یہ بات ہوگی، جب ایک مرد کو صدارتی ایوارڈ ملتا ہے تو پورا پاکستان ٹیکس پرائڈ ان اٹ کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، اس نے پڑوس ملک میں جا کر فلموں میں نام کمایا. جب پاکستان میں ہی کام کرنے والی ایک ایکٹریس کو ایوارڈ ملتا ہے جس کا کام کرنے کا تجربہ سالہ سال سے ہے، جس نے 8 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کیا، جو پڑوسی ملک میں بھی نہیں گئی، جس نے اپنے ملک میں اپنا نام بنایا، جب اس عورت کو صدارتی ایوارڈ ملتا ہے تو اس کی کردار کشی ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ ہم مرد کے کردار پر انگلی کیوں نہیں اٹھاتے جب اسے ایوارڈ ملتا ہے؟ عورت کے کیلیبر پر سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گی سحر؟ وہ مرد ہے نا، یہ ایک کامن جملہ ہے کیونکہ وہ مرد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم عورت ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم وہ بھی نہیں کر سکتے جس کی ہمیں ہمارے اللہ نے اجازت دی ہوئی، ہمارا دین اجازت دیتا ہے. میں اکثر میں اپنی بات اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں ایسی کمیونٹی میں رہتی ہوں تو مجھے ان چیزوں کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میرے ارد گرد کے رہنے والے لوگ، وہ یہ ان کا میجورٹی کا یہ پرسیپشن ہے کہ اچھا یہ باہر جاتی ہیں، ایون کہ وہ اس عورت کے مرد کو بھی کوسچن کرتے ہیں لوگ، کیسے مرد ہو کہ یہ کیسے کہ مرد بیوی ہیں کو کام کرنے کی اجازت دے دی. یہ تو یہ جو ہے بیوی کی کمائی کھاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ مرد بیسکلی ہم انفارچونیٹلی مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہیں اور یہ یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایک سویلائزڈ قوم کبھی کہلا پائیں گے. یہ خواب رہ جائے گا. اور جب ایک مرد شادی کرنے جاتا ہے تو اس وقت تو اس کو وہی ورکنگ وومن جو ہوتی ہے بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس پوزیشن پہ ہے، اس نے یہ تعلیم کی ہوئی ہے. لیکن جب وہ اس کی بیوی بن کے گھر آ جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائے. وہ چاہے ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، انجینئر ہو، اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے نہیں اب تمہاری شادی ہوگی، اب تم گھر بیٹھو گی. اگر آپ کو ایسی بیوی چاہیے جس کو آپ نے صرف گھر بٹھانا ہے اور آپ کو ورکنگ وومن نہیں چاہیے تو پھر آپ اس عورت کا انتخاب کیجئے جو کہ آلریڈی گھر میں بیٹھنا چاہتی ہے. یو نو، اگر آپ ایک ایجوکیٹڈ وومن کو لے کے آ رہے ہیں جو کہ آلریڈی ایک کام کر رہی ہے، بالکل ایک پروفیشن میں ہے، اس کو اگر آپ اس پروفیشن اس سے چھین لیں گے تو آپ اس سے اس کی زندگی چھین رہے ہیں، آپ اس سے اس کی آزادی چھین رہے ہیں. جب کسی آپ اگر ایک چڑیا کو بھی آپ قفس میں رکھتے ہیں نا تو وہ بھی سفوکیٹڈ فیل کرتی ہے، اڑنا بھول جاتی ہے. تو یہ تو پھر ایک انسان ہے. تو اگر ایک انسان سے آپ اس کے بیسک رائٹس لے لیں گے، اینڈ دیٹ از سو ٹرو، وہ بٹرنس کہیں نہ کہیں اس کو ایگزٹ ہونا ہے، چاہے وہ پھر اس کی بیٹی پہ ہو، بیٹے پہ ہو یا آنے والی بہو پہ ہو. یوزلی یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، مجھے تو یہ سپورٹ سسٹم نہیں ملا تھا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو گروم کر رہے ہیں، ہمارے وقت میں یہ نہیں تھا، آپ کو تو ابھی اتنی آسانیاں ہیں پھر بھی آپ کمپلین کر رہی ہیں. آپ کا وقت جو تھا گزر گیا.